खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीह के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से बाइबल मुकद्दस में से दूसरी सलातीन की किताब सेकंड किंग्स राजों की किताब को सीखते जा रहे हैं। उस किताब का आखिरी बाब है 25 चैप्टर 25वां बाब और उस सिलसिले की आज तीसरी किस्त है। अजीज़ो, आज के प्रोग्राम में हम खुदावंद के पाक कलाम में से हमेशा की तरह उस वक़्त के हालात को, उस वक़्त के लोगों के इक़दामात को, खुदावंद की मर्ज़ी को सीखेंगे, समझेंगे। उसके हवाले से हमारी ज़िंदगियों में जो बेहतरी और भलाई आ सकती है खुदावंद की मर्ज़ी के हवाले से, उसको जान कर अजीज़ों हम उसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एक दो सवालात हैं आप लोगों के, उनके जवाबात भी मैं आज के प्रोग्राम में दूंगा। जो रेफरेंसेस, जो हवाला जात मैंने आपको कहा था, उस हवाले से मुझे बहुत खुशी हुई कि बहुत से बहन भाइयों ने यिर्मयाह की किताब को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि यिर्मयाह के अकाउंट की बड़ी ख़ास अहमियत है, इम्पॉर्टेंस है। बेबीलोनियन, जो बाबली असीरी होती है यहूदा के लोगों की, फिर इन कसदियों यानी खैल्दियंस जिनको इंग्लिश में कहते हैं, उनके हवाले से भी हम सीखेंगे, क्योंकि ये वो टर्म है जो कि उन 3 मजूसियों के लिए भी इस्तेमाल हुई कि वो कसदियों के मुल्क से आए। तो ये कसदी कौन थे, ये क्या मुल्क था, ये सेपरेट मुल्क था, डिफरेंट मुल्क था कंपेयर टू बाबल, या वही मुल्क का वही हिस्सा था? हम उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में सीखेंगे। अजीज़ो, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसी की तारीफ़ और तमजीद करते हुए, उसी के नाम को बड़ा और बुज़ुर्ग कहते हुए उसके हजूर हाजिर होते हैं, क्योंकि वही हमें अपने पाक कलाम से बरकत देने को ये मौक़े, ये अपॉर्चुनिटीज़ हमें फ़राहम करता है। खुदावंद आप सबों को अपने पाक कलाम को सुनने का, समझने का और उस पर चलने का फ़ज़ल बख्शे। अजीज़ो, गुज़श्ता किस्त में, प्रीवियस एपिसोड में हमने सीखा कि किस तरह ये बादशाह जो यहूदा का आखिरी बादशाह है, यानी सिदकिया बादशाह, ये बाबल से मुनहरिफ होता है, उनको टैक्सेस देने से इनकार करता है, अपनी तरफ से ये मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ इल्हाक करके, एलिजेंस करके सोचता है कि वो मुझे बाबल के हाथ से बचा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खुदावंद ने इनको काफ़ी मौक़े फराहम किए, इनको समझाया अपने नबियों के वसीला से कि जो बाबल के साथ तुम्हारा मती होना है, उनके ताबे होना या उनकी वैसल स्टेट या तो फैली रियासत के तौर पर कायम रहना, ये तुम्हारी सज़ा है कि वो तुम पर हाकिम रहें। लेकिन हम देखते हैं कि ये उस सज़ा को भी नहीं मानते। खुदावंद की बातों को चूंकि ना मानने की, डिसोबीडियंस की, नाफरमानी की आदत है, तो हम देखते हैं कि ये सज़ा बढ़ जाती है, ये पनिशमेंट बढ़ जाती है। और पहले जो बात शायद अपने मुल्क में रहते हुए इस सज़ा के टाइम पे पूरी हो जाती, अब ऐसा हो रहा है कि ये इनको पूरे तौर पर असीर करके, कैदी बनाकर इस मुल्क से ले जाएंगे और बाबल में रखेंगे। और हमने पढ़ा कि किस तरह जो मुहासरा किया जाता है, जो सीज में लिया जाता है यरूशलेम को, वो 10वें महीने यानी किस्लेव के महीने की 10 तारीख को होता है। ये 10वां महीना कोई अक्टूबर का महीना नहीं है। किस्लेव नॉर्मली जो हमारा विंटर है, हमारा सर्दियों का मौसम है, उसका अरूज का टाइम होता है, दिसंबर की बात आप समझ लें। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स तक, 2 साल तक ही मुहासरा कायम रहता है। शहर के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं, लोगों के हालात बहुत बुरे हो जाते हैं, कोई सप्लाईज अंदर नहीं जा रही, कोई ज़रूरत की चीज़, ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ अंदर नहीं जा रही। तो आप सोचें कि वहाँ पर क्या हालात होंगे। इनफैक्ट जो नोहा की किताब है, लेमेंटेशंस की जो किताब है अजीज़ों, अगर आप उसे पढ़ें तो आपका दिल दहल जाएगा। यू विल बी फ्राइटेंड अ लॉट, इसलिए कि वहाँ पर हम पढ़ते हैं, मैं अभी उसके रेफरेंसेस भी आपको बता देता हूँ, हवाला जात भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह लोग अपने अजीज़ों को, अपने प्यारों को मार कर, उनका गोश्त खाकर गुजारा कर रहे थे। किस तरह पीने को कुछ नहीं था, किस तरह खाने को कुछ नहीं था। लेमेंटेशंस 4:9-13, नोहा की किताब 4 बाब 9 से 13 आयत, लिखा है कि तलवार से कत्ल होने वाले भूखों मरने वालों से बेहतर हैं, क्योंकि ये खेत का हासिल ना मिलने से कुड़कर हलाक होते हैं। रहमदिल औरतों के हाथों ने अपने बच्चों को पकाया, मेरी दुख्तरे कौम की तबाही में वही उनकी खुराक हुए। खुदावंद ने अपने गज़ब को अंजाम दिया, उसने अपने कहर शदीद को नाजिल किया, उसने सयून में आग भड़काई जो उसकी बुनियाद को चट कर गई। रूए ज़मीन के बादशाह और दुनिया के बाशिंदे बावर नहीं करते थे
کیونکہ مخالف اور دشمن یروشلم کے پھاٹکوں سے گھس آئیں گے۔ یہ اس کے نبیوں کے گناہوں اور کاہنوں کی بد کرداری کی وجہ سے ہوا جنہوں نے اس میں صادقوں کا خون بہایا۔ عزیزو، وہ نبی، وہ کاہن جو صرف خوشی کا درس دیتے رہے اور قوم کو خداوند کے صحیح پاک کلام سے انہوں نے روشناس نہیں کرایا، انہوں نے خداوند کا ٹھیک اور خالص کلام لوگوں کو نہیں دیا۔ عزیزو، انہوں نے نہ صرف خود خداوند کے کلام سے بے وفائی کی، بلکہ جو صادق تھے، جو رائچس تھے، جو سچے تھے، ان کے خون کو بھی بہایا، اور خداوند صادقوں کے خون کا بدلہ ضرور ہی لیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح برے حالات ہیں اس قوم کے، اور ایونچولی اس محاصرے کی وجہ سے، اس سیج کی وجہ سے جو فوج ہے یہودا کے اس آخری بادشاہ کی، وہ بھی بھاگ جاتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں دوسرے سلاطین کے 25ویں باب میں کہ کس طرح شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا، یعنی جو دیوار تھی شہر کی اس کو توڑ دیا گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا۔ بادشاہ بھی اپنے لوگوں کو مروا کے بھوک سے، پیاس سے، آدم خوری سے اب بھاگ رہا ہے، لیکن لکھا ہے کہ کسدیوں کی فوج نے اس کا پیچھا کیا اور اسے یرو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراگندہ ہو گیا تھا۔ وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل کے پاس لے گئے، اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے۔ عزیزو، یہ بہت خونخواری کا، قتل و غارت کا ٹائم تھا، اور میں آپ کو بہت واضح طور پر کلیئرلی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ اس حوالے سے نہ سمجھتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اینڈ ٹائمز کے حوالے سے کہ ہم جیسے اینڈ ٹائمز کے لیے ریڈی ہیں، آخری ایام کے لیے تیار ہیں، لیکن عزیزو آخری ایام پہ بھی اسرائیل کے گرد گرد ایسے ہی قوموں کا محاصرہ ہوگا، اور بہت تباہی اور خونخواری ہوگی اسرائیل کے خلاف۔ اس کا ایک نمونہ، اس کا ایک پیٹرن تو آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ پوری دنیا میں اسرائیل کے برخلاف بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے عزیزو کہ جب یہ آخری ایام، یہ اینڈ ٹائمز آئیں گے، اور لوگ، دنیا کی مملکتوں کے لوگ جو اسرائیل کے مخالف ہیں، جو اسرائیل کے خدا کے مخالف ہیں، وہ اسرائیل کا ایسا ہی حال کریں گے، مگر جب وہ کر رہے ہوں گے تب ہمارا خداوند یسوع المسیح آئے گا۔ اور یہ میری سوچ نہیں ہے عزیزو، یہ خداوند کا کلام ہے، یہ زکریا کی کتاب میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے، ان دا بک آف زکریا۔ میرے ساتھ یہ حوالہ بھی دیکھ لیجئے، زکریا 14 باب، زکریا 14 چیپٹر، لکھا ہے کہ دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا، اور گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا، تب خداوند یسوع المسیح آ جائے گا۔ ہالیلویا، ہمارا خداوند آئے گا، وہ جو ہمارا بادشاہ ہے۔ لکھا ہے اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی۔ عزیزو، جس طرح ان فرشتوں نے جب خداوند یسوع المسیح آسمان پر اپنے جی اٹھنے کے بعد اٹھائے گئے، 40 دن کے بعد وہ اٹھائے گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں، ایکٹس آف اپوسلز میں لکھا ہے کہ ان فرشتوں نے کہا جب خداوند یسوع المسیح کوہ زیتون پر سے اٹھائے جا رہے تھے کہ جہاں سے تم اسے جاتے دیکھتے ہو وہیں پر آتے دیکھو گے، اور یہ وہ نبوت، یہ پروفیسی پوری ہوگی کہ جہاں سے یہ جا رہا ہے اوپر وہیں پر آئے گا۔ تو اس زکریا کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح اینڈ ٹائمز میں، آخری ایام میں کوہ زیتون پر ہی آئے گا۔ آخری ایام کے حوالے سے، اینڈ ٹائمز کے حوالے سے بے تحاشا پروفیسیز ہیں، نبوتیں ہیں، لیکن میں آپ کا فوکس، میں آپ کا دھیان جس بات پر لگانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے جنگ کے ٹائم سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ بڑے دگرگوں ہوتے ہیں، وہ بڑے پریشان کن ہوتے ہیں، وہ بڑے
خون ریزی سے بھرے ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر لکھا ہے اینڈ ٹائمز میں یروشلم لے لیا جائے گا. یروشلم کے خلاف جو قومیں آئیں گی وہ شہر میں عورتوں کو بے حرمت کریں گی، لوگوں کو قتل و غارت کریں گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہی قتل و غارت، ایسی ہی خون خاری، خون ریزی یہاں دوسرے سلاطین کے 25ویں باب میں بھی ہو رہی ہے، جس کے حوالے سے مختصر لکھا ہوا ہے یہاں پر دوسرے سلاطین میں، سیکنڈ کنگز میں. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یرمیہ کی کتاب، نوحہ کی کتاب یعنی جیرمایہ اور لیمنٹیشنز پڑھ سکتے ہیں اور اس حوالے سے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. جیرمایہ 52 خاص طور پر کچھ بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ جی جیرمایہ کی کتاب تو بہت بڑی ہے تو ہم کہاں سے پڑھیں؟ تو جیرمایہ کا 52 چیپٹر جو ہے، یرمیہ کا 52واں باب جو ہے، وہ آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو کافی تفصیلات مل سکتی ہیں اور اس کے گردا گرد کے ابواب بھی. ایک بھائی نے یرمیہ کے 42ویں باب میں سے سوال کیا ہے جیرمایہ 42 کے حوالے سے. تو میری ان سے یہ درخواست ہوگی کہ پہلے جب آپ درخواست کرتے ہیں یا کوئی سوال کرتے ہیں، میں ہمیشہ حاضر ہوں ان کے جواب دینے کے لیے، لیکن اس کے گردا گرد کی آیات کو بھی ضرور پڑھیں تو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جیسے یہاں پر لوگ مصر میں جانے کی بات کر رہے ہیں، مصر یعنی ایجپٹ، کہ ہم وہاں پر جائیں گے تو شاید ہم بچ جائیں گے بابل کے قہر سے، بیبلونین سے، لیکن خداوند انہیں اس چیز سے منع کر رہا ہے. تو میری درخواست ہوگی کہ آپ ان ابواب کو، ان چیپٹرز کو پورے طور پر پڑھیں، اور پھر بھی اگر آپ کو بات کلیئر نہ ہو تو آپ ضرور مجھ سے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو اس بھائی نے سوال کیا ہے اس کا آنسر جو ہے، اس کا جواب جو ہے وہ 42ویں باب کے 42 چیپٹر کے 19 سے 22ویں آیت میں ہے، جہاں پر خداوند در حقیقت اپنی قوم کو، ان کے بچے کھچے لوگوں کو اپنی فرما برداری کا، اوبیڈینس کا میسج دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے طور پر انسانوں پر بھروسہ نہ کرو، ملکوں پر بھروسہ نہ کرو، خداوند پر توکل کرنا آدمی اور امراء پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. کیونکہ در حقیقت ہو یہ رہا تھا کہ یہ لوگ ایجپشین سے، مصریوں سے مدد جو مانگنے جاتے ہیں، اپنی سیج کے دوران بھی یہ کسی نہ کسی طریقے سے مصر پہنچ کر وہاں کی مدد لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس ساری بھاگ دوڑ سے یہ جو محاصرہ تھا، یہ جو سیج تھی یروشلم کا، وہ پرولونگ ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے، اور لوگوں کی پریشانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں. تو مصریوں سے جو بات چیت ہے وہ اصل میں یہودا کے لوگوں کے لیے بھاری ہی رہی، ان کے لیے مزید نقصان کا سبب بنی. عزیزو، جیسے پروگرام کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ ہم یہ جو ٹائٹل یوز ہوتا ہے کسدیوں کا یا خیلڈینز کا بابلیوں کے لیے، اس کے حوالے سے بھی مختصراً بریفلی سیکھیں گے، تو میں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں. اور کل میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کتاب کا، اس چیپٹر کا اختتام کر سکیں خداوند کی شکر گزاری کے ساتھ، عاجزی اور حلیمی کے ساتھ، اور پھر ایک نئی انٹرسٹنگ دلچسپ کتاب سے، خداوند کے کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے سیکھیں خداوند کے کلام کو اور برکت پائیں، اور اپنے سیکھنے کے اور روحانی ترقی کرنے کے سفر کو آگے بڑھائیں. کسدی یا کیلڈینز جو اکثر بابلیوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، در حقیقت کسدی جو تھے وہ میسوپوٹامیہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا یا شہر کہہ لیں اس کو، جو کہ آٹونومس تھا، خود مختار تھا، لیکن بعد میں وہ بابل کا، بگ بیبلونین امپائر کا حصہ بن گیا. لیکن وہاں کے لوگ اپنے آپ کو کسدی کہلانے پر فخر کرتے تھے، although they were part of بیبلون. یہ کافی پڑھے لکھے اور ایسٹرونومی میں، جو علم فلکیات ہے اس میں کافی یہ تیز تھے. ایسٹرونومی ناٹ ایسٹرالوجی، اور ایسٹرونومی اور ایسٹرالوجی کا یعنی علم فلکیات کا اور علم نجوم کا جو فرق ہے، ڈفرنس ہے، وہ میں پہلے 1-2 پروگرامز میں بتا چکا ہوں بڑی تفصیل سے، میں اس کو دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا. لیکن کسدیوں کے حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ کسدیوں نے اس علم کو پھر پورے بیبلون میں، بابل میں بڑھایا، فروغ دیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل ان کے ساتھ کافی منسلک رہا. اس نے جو ایسٹرونومی میں، چونکہ وہ خود بھی ذہین تھا، خداوند کی حکمت کی روح بھی اس میں تھی، اس نے اس ایسٹرونومی کو یعنی علم فلکیات کو مزید جلا بخشی، مزید ترقی دی. اور اسی جگہ سے، کسدیوں کے ملک سے، وہ 3 مجوسی، وہ 3 وائز مین آتے ہیں جو خداوند یسوع المسیح کو سونا اور مر اور لوبان
دیتے ہیں گفٹس کے طور پر، کیونکہ انہوں نے فلک میں، آسمان میں جو ستاروں کی ان یوزول موومنٹ تھی، جو کہ غیر معمولی طور پر موومنٹ ہوئی، اس سے یہ سیکھا کہ ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ عزیزو، خدا ان کا شکر کرتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ یسوع المسیح کے لیے، جو کہ میرا اور آپ کا منجی ہے، کیونکہ وہ جلد آنے والا ہے اور ہر ایک کو دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ اور عزیزو، وہ ہمارا اچھا بادشاہ ہے۔ وہ یہودا کے ان بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جو کسی اور پر توکل کرتے ہیں، جو کلام سے دور ہیں، بلکہ وہ خود کلام ہے، وہ زندہ توریت ہے، وہ زندہ شریعت ہے۔ اور وہ جب آئے گا تو وہ اچھا بادشاہ یہودا کے لوگوں کی، اپنے سب ماننے والوں کی محافظت کرے گا، نگہبانی کرے گا، ان کو نیا جلالی بدن دے گا۔ عزیزو، اینڈ ٹائمز میں، آخری ایام میں بے شک ایذا رسانی، پرسیکیوشن، تکالیف ہیں، لیکن اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کی جلالی فتح مند بادشاہی میرا اور آپ کا انتظار کر رہی ہے، بشرطے کہ if we are obedient to him، اگر ہم اس کے تابع دار ہیں، اگر ہم اس کے کلام پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔